अस्सलाम वालेकुम जी। 80 की दिहाई में, पिछली सदी में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था परया मेला। और परया मेला का एक बड़ा मशहूर व मरूफ गाना था, लाहौर शहर तो जंज चढ़ी ते ढोल पशौरों खड़के कराची तक दिल तड़के। ठीक है, यानी कि उसका उर्दू ये था कि लाहौर शहर से बारात रवाना हुई है और ढोल बज रहे हैं पेशावर में और दिल धड़क रहा है कराची तक। आप इस गाने की जुग्राफियाई अहमियत के ऊपर अंदाज़ा करें। ये मुझे इसलिए याद आया कि साइफ़र जो है उसकी जो रौनक पाकिस्तान में लगी सो लगी, लेकिन उसकी गूंज जो है वो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी सुनी गई। और वहाँ पे हैं जी उनके तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट मैथ्यू मिलर साहब। कल उनकी ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग के अंदर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भायन वो जड़ा सेक्रेटरी रहा है, अपना क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज़म ख़ान, उन्होंने एक इतराफ़ी बयान में कहा है कि उन्होंने साइफ़र से खेला और साइफ़र, इमरान खान ने साइफ़र को मिसयूज़ किया। अब मसला ये है, अच्छा उसके ऊपर आप कोई तबसरा करें। उन्होंने कहा हम लोगों के अंदरूनी सियासी मामलात के ऊपर तबसरा नहीं करते। ज़ाहिर है कि उसको जान छुड़ानी चाहिए थी। कोई भी सरकारी तर्जुमान होता उसकी जगह वो यही कहता कि जी हम किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करते। लेकिन साइफ़र जो है उसके ऊपर अमेरिकन से रिस्पॉन्स लेना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप दूध दही वाली दुकान पे जाके कहें कि ए 6 गज लट्ठा ते ला देना ज़रा थान दे नालों। दूध दही की दुकान के ऊपर दूध ही बिकता है ना, कपड़ा तो नहीं बिकता। तो आप वहाँ पे जाके कपड़े का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको अहमक शख्स ही कहा जाएगा। साइफ़र जो है वो एक इंटरनल कम्युनिकेशन, पाकिस्तान के सफारतकार जिसके अंदर सफ़ीर है, फर्स्ट सेक्रेटरी है, वो गैर अपना क्या रस्मी तौर पे मतलब कि बाकायदा नहीं बल्कि बेकायदा एक दूसरे से मिलते हैं, गपशप करते हैं। वहाँ के मकामी हालात के हवाले से जो उनके मुल्क के बारे में वहाँ की हुकूमत में जो बातें चल रही होती हैं, अवाम में जो बातें चल रही होती हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, उनसे मिलने के अलावा वो जो मेज़बान हुकूमत होती है उसके मुख्तलिफ अहलकारों से भी मिलते हैं पल्स लेने के लिए। मतलब देखिए ना, ये पाकिस्तान के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर लाहौर का कौंसल खाना जो है, उसका जो कौंसल जनरल है उसने हर हफ्ते, बल्कि हफ्ते के तकरीबन 3 दिन होते हैं, वीकेंड के जुमा, हफ्ता, इतवार, उसने तीनों दिन ज़फ़र अली ख़ान रोड के ऊपर अंदर करके एक मकान लिया हुआ है। उसको कौंसल जनरल का घर कहते हैं, जो कि वो नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जर्नलिस्टों को, मुख्तलिफ लोगों को मीटने के लिए, यानी कि मुलाकात के लिए वो एक ठिया बनाया हुआ है। वहाँ पे वो उनको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और कोई ग्रुप पॉइंट ऑफ डिस्कशन उनके साथ जो है ना वहाँ पे डाल देते हैं। और जर्नलिस्ट जो है वो अपने उसके ऊपर ख़यालात का इजहार करते हैं, वो उससे एक एक्सट्रैक्ट क्रिएट करते हैं कि ये सब ने क्या कहा है। ये नहीं लिखते कि किसने क्या कहा, हो सकता है लिखते भी हों वैसे, लेकिन जो मेरी इत्तला है कि वो सिर्फ एक जर्नल, उससे एक माइंड बनाते हैं, उस माइंड का 1 पैरा, 2 पैरे, 4 पैरे लिख के तो वो अपनी कारकर्दगी तौर पे आगे भिजवा देते हैं। वहाँ पे जर्नलिस्ट बुलाए जाते हैं, वहाँ पे सहाफ़ी बुलाए जाते हैं, वहाँ पे एकेडेमिया के लोग बुलाए जाते हैं, ठीक है, उस घर के अंदर, ठीक। और वहाँ पे अपना पेशावर लोग, प्रोफेशनल जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में आला ओहदों पे मुतय्यन लोग हो गए, वो उनके साथ। और उनको ज़्यादा राश नहीं डालते। एक खाने के अंदर या एक हाई टी के अंदर एक टेबल पे 8 से 10 लोग पूरे आ जाते हैं। तो बमुश्किल 7-8 लोग होते हैं और वो वहाँ पे जाए जाते हैं। और वो बज़ाहिर ये समझ रहे होते हैं कि जनाब सानू अमरीका का वीज़ा देने लिए बुलाया गया। नहीं, वो आपसे दुनिया की इस वक्त की सबसे महंगी तरीन चीज़ इंफॉर्मेशन और डाटा ले रहे होते हैं। वहाँ पे बाज़ लोग जो हैं मेरे जैसे, वो जज्बाती हो जाते हैं, वो डाटे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं
تو فوری طور پہ کہا جاتا ہے یہ آپ نے ڈیٹا کہاں سے لیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی وہ اکنامک سروے آف پاکستان میں لکھا ہوا. اچھا. ویسے میں نے CIA کی ویب سائٹ بھی دیکھا تھا, وہاں پہ بھی یہی ڈیٹا ہے. پھر وہ تھوڑا سا آگے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں, اگلی دفعہ تو نہیں بلاندے. تو خیر وہاں پہ وہ جو بحث کراتے ہیں وہ بحث کروا کے اس سے ایک کرکس نکالتے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار ہے, وہ امیر لوگ ہیں, خرچہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو سفارتکار وہاں پہ ہوتے ہیں یہ غریب لوگ ہوتے ہیں. یہ تو اگر کسی ملاقات میں چلے جائیں تو ان کو ہو رہا ہوتا ہے کہ واپسی کے اوپر ٹیکسی نہیں لینی, مہنگی پڑے گی, ٹرام میں ہی جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بیچارے پھر بھی اپنے ان منیمم ریسورسز کے ساتھ اپنی پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, اور وہاں پہ مختلف سفارتکاروں سے کہیں کافی کی ٹیبل پہ مل لیا, وہاں سے ان سے انفارمیشن جو کریکٹ ہوتی ہے اس کو اپنے اس کے ساتھ جو ہے وہ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو وہ پیغام بھیجتے ہیں اس کو کوڈڈ شکل کے اندر بھیجتے ہیں, ساتھ میں اس کی ایک الگ سے کی بنا دی جاتی ہے. وہ کی پھر پہنچتی ہے الگ سے آتی ہے, کوڈڈ میسج الگ سے آتا ہے, پھر ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو وہ میسج آ جاتا ہے, اس کو سائفر کہتے ہیں. تو اب پاکستان کے سفیر نے لکھا, جو کہ اس وقت فارن سیکرٹری, کس کو لکھا؟ دفتر خارجہ کو لکھا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی انٹرنل کمیونیکیشن ہے. میں گھر میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں جو رائے اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں, اس بندے تک تو وہ رائے نہیں نہ پہنچتی, اور نہ ہی پہنچانا مقصود ہوتی ہے. جب پہنچانا مقصود ہوگی تو اس کے پاس جا کے کریں گے, اس کو فون کر کے کریں گے, اس کے گھر جا کے کریں گے. وہ انٹرنل کمیونیکیشن تھی, ٹھیک ہے نا. دفتر خارجہ کی انٹرنل کمیونیکیشن تھی. عمران خان صاحب جو تھے وہ اس کو اٹھا کے بازار میں لے گئے, 4 اگر پھول پرو لائے ہیں تلواروں میں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں پھول پرو کے جناب تلواروں کے اندر پہنچ گئے کہ یہ جناب میرے خلاف سازش ہوئی ہے. ہاتھ سے سائفر نکال کے لہرایا. ان کو کسی جاہل لٹیر جرنیل ٹائپ کا جو ہوگا نا, کوئی ڈفر قسم کا, جو آسمہ مرومہ ان کو ڈفر جرنیل کہا کرتی تھی, اس ڈفر جرنیل نے کہا ہوگا کہ اگر آپ نے یہ سائفر لہرا دیا تو آپ جو ہے نا وہ پھر بھٹو بن جائیں گے, کیونکہ بھٹو نے بھی کمیٹی چوک کے اندر ایک اس طرح کا پھرلا لہرایا تھا. اب بھٹو صاحب والا پھرلا کچھ اور تھا, وہ انٹرنل کوڈڈ خفیہ کمیونیکیشن نہیں تھی. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے لہرا دیا. عمران خان صاحب نے جب وہ پھرلا لہرایا تھا, ایک تو تھی کہ وہ انٹرنل کمیونیکیشن تھی, امریکہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. امریکہ سے آپ فیڈ بیک لے رہے تھے, ٹھیک ہے. امریکہ سے آپ اس کے ایک سفارتکار سے, آپ کا سفارتکار ملتا ہے اور کہتا یار کی حالات ہیں. انہوں نے کہا تہاڈا یار ساڈے یار کیا حالات ہیں, ہمارے وزیر اعظم کو فون ہی نہیں کر رہا تمہارا صدر. اس نے کہا ہوگا کہ یار وہ اس سے ناراض ہے, یہ بہت ہی بونگا آدمی ہے یار, یہ غلطیاں کرتا ہے. اب دیکھیں نا جو سعودی عرب سے آیا تھا سائفر آیا تھا, اس کے اندر عمران احمد خان نیازی کو باسٹرڈ یعنی کہ حرامی لکھا گیا ہوا تھا. تو عمران احمد خان نیازی ہمت کرتے اس کو بھی پبلک کر دیتے, ٹھیک ہے نا. نہیں ہوتا کہ جناب وہاں کے سفیر نے لکھا کہ جی وہ تانوں حرامزادہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بھی پبلک کرتے نا اگر اتنا. تو یہ انٹرنل کمیونیکیشن جو ہے وہ پبلک نہیں ہوتی. تو خیر انہوں نے انٹرنل کمیونیکیشن پبلک کر دی. پھر دوسری بات یہ کہ وہ کلاسیفائڈ تھی, خفیہ تھی. وہ تو انہیں پھر آ کے انہی میں سے کسی لٹیر نے بتایا ہوگا, پائن مائی باپ مارے گئے تسی تھے, آپ نے خفیہ انفارمیشن کو پبلک کر دیا تو آپ کے اوپر تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ گیا. تو آخری جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں اس انفارمیشن کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا گیا. لیکن یہ تو وہ ہوا کہ جناب پنکی پیرنی 45 دن رہتی رہی تو پھر نکاح کر لو آپس میں. یہ تو بالکل وہی ہوا نا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرفارم پہلے کر لیتے ہیں, رجسٹریشن بعد میں کرواتے. اگر آپ کو یاد ہو تو جمائمہ گولڈ سمتھ جو تھی وہ میڈیا نے پکڑی پہلے تھی, عمران خان کے ساتھ پھرتی اور رہتی ہوئی. نکاح انہوں نے کو 2.5 مہینے بعد جا کر رجسٹر کروایا سی. بابے نو ساریاں گلاں یاد سے.
نکاح انہوں نے کوئی 2.5 مہینے بعد جا کے رجسٹر کروایا تھا، اس کے بعد پھر رجسٹریشن کروا کے باہر نکلے تھے. جمائمہ نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی اور وہ جناب تصویریں انہوں نے کھنچوائی تھی، لیکن ہیترو کے اوپر سپورٹ کیے گئے تھے، بھاگ رہے تھے کیمرہ مینوں سے دونوں یہ اس وقت اکٹھے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہن منہ نہ کھلواؤ ساڈا، تاریخ ساڈے بھی سینے وچ دفن ہے. بہرحال جی آج جو ہے وہ یہ اس کی دھوم سنی گئی ہے، لیکن امریکہ سے ایک اور بھی دھوم مچی ہے. جو دھوم مچائی ہے ایک جو ہے بدبخت آدمی جو ہے جس کے منہ کو کتا بنجا ہوا ہے. 14 پنڈا کا منڈا ہے، تو ابھی تک فیصلہ نہیں ہویا کیڑا پنڈ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جناب ایک نام نہاد قسم کی لسٹ کو پبلک کیا ہے. میں ڈاکٹر شہباز گل کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک لسٹ کو پبلک کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ سائفر کے اوپر ان لوگوں کو لیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے سے کیا گستاخی ہو گئی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ میرے سے ناراض ہیں، اور اس ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ اس صورت میں ہوا کہ شروع میں جب یہ حکومت آئی تھی تو میں پی ٹی وی پہ بلایا جانے لگا، کیونکہ عمران خان صاحب کی بیانیے کا توڑ مقصود تھا تو ہمیں دعوت دی جانے لگی. وہ بھی ہمارا ایک دوست جواد فیضی دیتا تھا. تو پھر جناب اپریل میں حکومت آئی تھی تو جون میں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ رضوان رضی صاحب کو نہیں بلائیں گے کیونکہ منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتی. اب پتہ نہیں وہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا، مجھے یہ کمیونیکیشن ہوئی. میں نے قطعاً اس کا کوئی شور نہیں مچایا اعظم چودھری صاحب صدر لاہور پریس کلب کی طرح کہ میرے اوپر جناب مریم اورنگزیب صاحبہ نے کوئی پابندی لگا دی ہے. ٹھیک ہے، میں چپ کر گیا. ٹھیک ہے یار، ان کی حکومت ہے، وہ کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی کی سردار ہیں. وہ اگر نہیں مجھے بلانا چاہ رہی تو مجھے بھی تو پلے سے خرچ کر کے جانا پڑ رہا ہے نا، پٹرول خرچ کر کے. تو میں نے کہا نہیں یار، میں ویسے بھی طے کر چکا ہوا ہوں. پی ٹی وی ویسے میرا ہوم ہے، مطلب میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے. پی ٹی وی سے میں پی ٹی وی میں کام کرتا رہا ہوں، مطلب کہ ایز اے وزٹنگ، اور میرا پہلا پروگرام بھی ٹی وی انڈسٹری کے اندر جو میں نے ہوسٹ کیا تھا وہ پی ٹی وی میں کیا تھا. وہ خیر اس وقت ہوتا ہی پی ٹی وی تھا. تو مجھے پی ٹی وی سے خاص پیار ہے، اور مجھے جب بھی پی ٹی وی سے آتا ہے میسج تو میں اس کو ریفیوز نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جو یوتھیے بھرتی ہوئے ہیں یا یوتھیوں کی اولادیں بھرتی ہوئی ہیں، ہمیں اس پہ اور سفارشوں کے اوپر بھرتی ہوئے ہیں، وہ ہمارا نام ہر لسٹ میں سے کاٹ دیتے ہیں. تو میں نے بھی لعنت بھیج دی یار. میں 1850 روپے کا چیک لینے کے لیے کھجل ہوتا ہوا کیوں جاؤں؟ میں گھر میں بیٹھ کے اپنا ویلاگ کروں گا. ٹھیک ہے، اور کھل کے باتیں کروں گا. وہاں پہ تو کان میں آواز آ رہی ہوتی نا، سر نوکری دا مسئلہ ہے، کوئی چوکا چھکا نہ مار دینا. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہ کر دیجیے گا. یہاں پہ تو ہم کھل کے کرتے. تو خیر میں نہیں جا رہا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس موضوع کے اوپر کل 2 ٹی وی نے رابطہ قائم کیا. ایک 24 میرا ذاتی تعلق ہے وہاں پہ جس کا فون آیا. ٹھیک ہے، اور دوسرا نیو میرا سابق ادارہ ہے، میں نے وہاں پہ کام کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی جو سٹاف ہے وہ اپنے بڑے بھائی یا بزرگ یا دادا کے طور پہ مجھے لے لیتے ہیں. اور تیسرا جس چینل سے آج کل میں تنخواہ لیتا ہوں PNN، وہاں پہ تو بدموئے شہباز گل بدموہ صاحب، آپ بتائیں کہ ان تینوں کے علاوہ مجھے کس نے بلایا ہے یار؟ یہ تو تینوں میرا پرسنل ریلیشن ہے نا. اور تم نے ایک لسٹ کے اوپر میرا نام جاری کر کے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے، اور تم بیٹھے بھی امریکہ میں ہوئے ہو، اور میں اس کی کمپلینٹ کرنے جا رہا ہوں باقاعدہ کہ تم ایک جو ہے وہ گھٹیا آدمی ہو اور وہ لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہو. ٹھیک ہے، میرا تم نے تو ناطقہ بند کرا ہی رکھا جب تمہاری حکومت تھی، اینا نے بھی بند کیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ ہمیں اس طرح کی بکواسیات اور واہیات سے فرصت دیں جو آپ یہ بھونکتے ہیں نیچے آ کے، آپ کے پالتو یا آپ کے کرائے کے جو بوٹس ہوتے ہیں وہ جو نیچے آ کے گالیاں بکتے ہیں. یہ گالیاں بکنا بند کریں تو ہم دوسری طرف منہ کریں نا، ان کا مکو ٹھاپنا شروع کریں. ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہوں گے، اور جو پہلو میں بیٹھے ہوں گے اس خاتون کے جو کہ ڈیفالٹر ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی،
اور جو ہے مطلب کہ میں نے بھی لاہور کے اندر کم از کم 4 یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، اور میری طرح، میرے اوپر تمہاری طرح آج تک اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ سیکسول ریلیشن قائم کرنے یا اسے سیکسولی ہراساں کرنے کی بنیاد کے اوپر نہ تو کوئی شکایت ہوئی ہے، اور نہ مجھے اس بنیاد پہ کسی ادارے سے نکالا گیا ہے۔ اگر کوئی شرم آ جائے جو کہ نہیں آنی، اگر کوئی حیا آ جائے جو کہ نہیں آنی، تو آئندہ میرا نام لینے سے ذرا احتیاط فرمائیے گا، ورنہ پھر میں آپ کو اس پنڈ میں چھوڑ کے آؤں گا جہاں کی داستانیں جو ہیں وہ راجہ کبیر بیان کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق فرمائے۔